अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए फिर नए सबक का आगाज करते हैं। मखारज का बयान हम पढ़ रहे थे। कल हमने मखारज के सिलसिला में हुरूफ के मुतल्लिक हुरूफ हिजा या हुरूफ तहज्जी के मुतल्लिक पढ़ा था कि हुरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं। एक है हरूफ तहज्जी असली और एक है फरई। असली हरूफ तहज्जी की तादाद है 29 अलिफ से या तक। तो हमने इनफरादी तौर पे कुछ मश्क भी की थी, तो ये आपके सामने आ गया है। हरूफ तहज्जी की तारीफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लुगत में हर्फ हर चीज के किनारे को कहते हैं, यानी हाजा हर्फहु यानी तरफहु। डिक्शनरी में इसका माना यही है, हाजा हर्फु ये हर्फ है यानी हर चीज का किनारा यानी तरफहु। इस्तिलाह में हर्फ वो आवाज है जिसका दारो मदार मुतअय्यन जगह से अदायगी दुरुस्त मखरज से हो। कोई जितनी भी आवाजें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो हरूफ नहीं होती। अब इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाजें कुछ बामानी होती हैं, कुछ बेमानी होती हैं। जो बामानी होती हैं वो हरूफ की शक्ल या लफ्ज की शक्ल इख्तियार करती हैं, और जो बेमानी होती हैं वो शोर गुगा होता है। ठीक है, तो 29 हरूफ को उस वक्त हरूफ माना जाएगा जब वो अपने मखारज से, दूसरे के मखरज से नहीं, अपने मखारज से अपनी तमाम सिफात लाजिमा और आरजा के साथ अदा। तो कल मैंने आपको इसकी इनफरादी मश्क करवाई थी। तो आइए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो हरूफ की दो किस्में हैं। हरूफ तहज्जी की किस्में कितनी हैं? दो अरबी में। नंबर 1 असली और नंबर 2 फरई। जी हाफिज साहब जरा पढ़िए हरूफ असली। हरूफ असली ये मशहूर 29 हर्फ हैं। यहाँ हर्फ अलिफ और आखिरी या है, और इनके अलावा 2 हरूफ और हैं। इनके बारे में हरूफ के मुखारिज में बताएंगे। वो है वाव मद्दा और या मद्दा, और अलिफ भी चूंकि हरूफ मद्दा में समझा जाता है। तो मुखारिज के लिहाज से इन हरूफ की तादाद 31 हो जाती है। देखें ना, वैसे तो अगर हरूफ मद्दा को अलहदा ना गिने तो फ़वाइद मक्किया में इमाम हज़रत क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की अलैहि रहमा वो 28 हरूफ बयान करते हैं और 16 मखरज और 14 मखरज भी बयान, या आगे चल के तफसील बताएंगे। अगर वो हमजा को अलहदा शुमार नहीं करते, हमजा बा ता सा जीम हा खा दाल जा रा जा सा शीन साद रा ता रा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा या। और अलिफ और हमजा मुख्तलिफ आवाजें हैं, लेकिन ये हर्फ एक गिना जाता है। अगर एक गिनेंगे तो ये 28 होंगे। अगर हमजा को अलहदा गिनेंगे तो अलिफ को अलहदा गिनेंगे तो 29 हो गए। तो जिस बुनियाद पर अलिफ को अलहदा गिना है कि ये मद्दा है, तो उस बुनियाद पर वाव भी तो फिर अलहदा गिनी जानी चाहिए कि वो भी मुतहर्रिक के साथ मद्दा भी है, और या भी अलहदा गिनी जानी चाहिए कि वो या मुतहर्रिक या लीन और फिर या मद्दा भी है। अगर हमने अलिफ और हमजा
کو علیحدہ علیحدہ 2 حرف شمار کیے ہیں تو پھر واو متحرک اور واو مدہ کو بھی علیحدہ علیحدہ حروف میں کریں گے، یائے مدہ اور یائے متحرک کو بھی علیحدہ علیحدہ شمار کریں گے، تو پھر حاجی صاحب کتنے حروف ہو جائیں گے؟ 31۔ سمجھ آ گئی اب بات کی؟ جی جی حافظ عمر صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ جی کر سر۔ ٹھیک ہے، چلو اب آئیے یہ 3 حرف حروف فرعی جو پہلے ہم نے بیان کر دیے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اس کے علاوہ کچھ اور بھی حروف، یہ حروف فرعی کیسے ہو گئے کہ دیکھیے الف اقصی حلق سے بھی نکل رہا ہے اور جوف دہن سے بھی نکل رہا ہے، واو دونوں ہونٹوں سے بھی نکل رہی ہے اور جوف دہن سے بھی نکل رہی ہے، یا زبان کے درمیان اوپر مقابل تعلق یہاں سے بھی نکل رہی ہے اور یا مدہ سے بھی نکل رہی ہے۔ یہ حروف فرعی وہ ہوتے ہیں جو بیک وقت 2 مخارج سے نکلتے ہیں، یہ بات سمجھائیے، جی جی جن کے مخارج 2 ہیں۔ اب آئیے حروف فرعی، حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا یہ بات۔ حروف فرعی اور جی یہ وہ ہیں جو 2 مخارج سے نکلتے ہیں۔ ہاں سمجھ آ گئی یہ بات کی جو میں نے ابھی کی ہے؟ جی جی آگے چلیے۔ اس سلسلہ میں مکی بن ابی طالب اپنی کتاب الرعایا میں یہ سبا قرات کی کتاب ہے، سبا اشرا کی، الشاطبی اور الرعایا، بولیے کیا کیا نام ہے؟ الشاطبی، شاطبی اشعار میں ہے، یہ قاری زبانی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے امام شاطبی کی، اور الرعایا ہے امام مکی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کتابیں شاطبی اور الرعایا یہ قرات سبع اشرا کی کتب میں سے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 آپ کیا پڑھیے آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان حروف کے ہر ایک حرف کا مخرج دونوں حروف کے مخارج کے درمیان درمیان ہوتا ہے، جس مخرج میں یہ دونوں حروف شریک ہوں اور وہ کیا ہیں؟ حروف فرعی، جس مخرج میں یہ دونوں حروف شریک ہوں ان کا نام کیا ہے؟ حروف فرعی، اور فرعی حروف قرآن کریم میں 6 ہیں، بولیے۔ فرعی حروف قرآن کریم میں 6 ہیں۔ راجہ صاحب ذرا آپ بھی پڑھ لیجیے یہ حروف فرعی۔ جی حروف فرعی، اور یہ وہ ہیں جو وہ مخارج سے نکلتے جو ہیں، 2 مخارج سے نکلتے ہیں۔ 2 مخارج سے نکلتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مکی بن ابی طالب اپنی کتاب الرعایا میں فرماتے ہیں کہ ان حروف میں سے ہر ایک حرف کا مخرج دونوں حروف کے مخارج کے درمیان ہوتا ہے، جس مخرج میں یہ دونوں حروف شریک ہوں، اور فرعی حروف قرآن کریم میں 6 ہیں۔ حروف فرعی کی تفصیل، جی ٹھیک ہے۔ جی اب وہ جو پیچھے ہم نے بیان کیے ہیں نا یہ حروف مدہ، ان کو اس 6 میں شامل نہیں کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہے حروف الف ہے، ایک تو وہ الف مدہ تھا نا، اب ایک الف کی اور بھی شکل ہے، الف ممالہ، امالہ شدہ الف، یہ وہ الف ہے جو الف اور یا کے درمیان پڑھا جاتا ہے، نہ یہ خالص الف ہے اور نہ یہ یا ہے۔ آ اور ای کا درمیان کیا ہوگا؟ یعنی آ سمجھ لیں کہ جیسے الف قیام میں ہے، آ الف قیام میں ہے، اور ای جیسے سجدہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کا درمیان رکوع ہے، نہ خالص ہے، نہ خالص قیام ہے، نہ خالص سجدہ ہے، تو اس کا درمیان ہوگا رکوع۔ تو یہ الف جو ہے نا، یہ الف اور یا کے درمیان جب آئے گا نا، ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ عربی اور فارسی کے حروف تہجی کے اندر بڑی یا بھی آتی ہے،
जैसे हमारे, तुम्हारे, मेरे, तेरे, ये जो बड़ी या है ना, जो हम बा की जगह बे पढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है, ये अरबों के लिए मुश्किल है। अरबों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जबान में ये इमाला, ये बड़ी या की आवाज और हरफ भी नहीं। हमारे यहाँ तो बाकायदा हरफ है ना, छोटी या की शक्ल और है, बड़ी या की शक्ल और है, लेकिन अरबों में क्योंकि हरफ है ही नहीं ये बड़ी या, तो उनके पास ये आवाज भी नहीं है। उनको समझाने के लिए इसको इमाला कहा गया है। तो ये अलिफ मुमाला जो है, ये जौफे दहन से भी निकलता है ना, ये जौफे दहन से भी निकलता है, और साथ अपने मखरज से भी निकलता है, और साथ ही या के मखरज से भी निकलता है। यानी अलिफ अपने मखरज से भी निकलता है और या के मखरज से भी निकलता है। रवायत हफ्स में, रवायत, अब ये बात सुनने वाली है जो मैं कहने लगा हूं, रवायत हफ्स में ये या मजहूला या अलिफ मुमाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप सवाल कर सकते हैं जी ये एक जगह क्यों किया है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा यहाँ क्यों किया है? वो दूसरी किरातों के इमाम क्योंकि वो पढ़ते हैं, तो उनके जवाज के लिए कि वो भी सही है, लिहाजा एक जगह उनके जवाज के लिए इमाला किया। ये मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कोई बंदा किसी के घर मेहमान आ जाए और खाना वो जी भर के खाया हुआ हो, और जब वो किसी के घर आए और वो उन्हें दावत दें भी खाना खाओ, तो वो एक लुकमा इसलिए उठा ले कि कहीं ये नाराज ना हो। तो जैसे एक लुकमा इसलिए उठाते हैं कि उनकी कि ये खुश हो जाए, इसी तरह दूसरे आइम्मा किराम जो हैं, जो कि इमालों के कायल हैं, उनकी ताईद में कि आप भी सही हैं, जगह पर इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाला किया। दूसरे आइम्मा किराम बहुत ज्यादा इमाला करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जैसे आपने अक्सर कुर्रा से सुना होगा, वद्दुहे वल्लैल इज़ा सजे, आपने सुना होगा। और फिर इमाले की किस्में हैं, वो आगे चलकर बयान करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वो अलिफ है जो अलिफ और या के दरमियान पढ़ा जाता है, ना ये खालिस अलिफ है और ना ये खालिस या है, जैसे मजरेहा। जी मेरी गुफ्तगू अब हज़रात के ज़हन में अगर बैठ गई है तो ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। ऐसा समझ आ गई ये बात की? जी जी, चलो ठीक है जी। तो ये एक आ गया अलिफ मुमाला। दूसरा आ गया जी लामे मुफख्खमा। लामे हाफिज साहब आप पढ़िए, ये बा, ये नंबर 2 लाम, लामे मुफख्खमा बोलिए। लामे मुफख्खमा, ये बा क्यों लिखा है? ये अलिफ, ये गिनती है, अबजद, नंबर 1 अलिफ, नंबर बा 2 को नंबर बा कहा, जीम को नंबर 3 कहा, दाल को नंबर 4 कहा। ये नंबर हैं, ठीक है ना। उलमा जो हैं वो 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं जी अलिफ ये बात है, बा ये बात है, जीम ये बाकायदा तरतीब है, तरकीब अबजदी, अबजद हव्वद हुत्ती ज़ज़, ये तरतीब अबजदी है। मैं आपको बताऊंगा, बल्कि पहले बताए भी हैं असबाक में। तो ये इनके नंबर होते हैं। तो बा नंबर 2 लामे मुफख्खमा, बोलिए उमर जी। लामे मुफख्खमा जी, तफखीम शुदा लाम, तफखीम शुदा लाम। लाम इस्मुल जलाला जब इससे पहले ज़बर या पेश हो, मसलन वल्लाहु नस्रुल्लाहि। अब देखिए लाम जो है लफ्ज हरफे लाम, ये बारीक है, इसकी जात बारीक है, इसकी जात बारीक है। बारीक को कहते हैं मुरक्कक, लामे मुरक्कका लिखे ना, एक किस्म है।
تو لام مرققہ ہو گئی باریک لام، اور لام مفخمہ ہو گئی پر لام. تو یہ تفخیم شدہ لام، یہ لفظ اللہ کا کے اندر جو لام ہے، پہلے لام کو دوسرے لام میں ادغام کر کے لام مشدد بنا، اور اس لام کی ادائیگی میں منہ بھر کر زبان کو تالو کی طرف اٹھانا مخرج ہے، وہ زبان کا کنارہ ثنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، اس سے لام نکلتا ہے. لیکن لام مفخمہ میں زبان کا درمیان تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، تو جی اس وجہ سے لام مفخمہ کا بھی دو جگہ سے ادا ہوا. ایک زبان کا درمیان اوپر اٹھانا پڑے گا، ایک زبان کا کنارہ ثنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا. تو چونکہ یہ بھی دو مخارج بن گئے، اس کے دو دوسرا حرف فرعی بن گئے. اچھا سمجھائیے بات کی؟ جی جی ٹھیک ہے جی. آگے چلیے جی، جیم یعنی نمبر 3. ہاں راجہ صاحب پڑھیے ذرا. جی جیم جیم حمزہ مسلح. یہ ہاں گول ہے، حمزہ نہیں کہیں، حمزہ مسہلہ. حمزہ مسحلہ تسہیل کردہ متحرہ. جی جی تسہیل کردہ حمزہ. جی 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 تسہیل کر. یہ پڑھیے پورا ذرا. اس سے مراد وہ حمزہ ہے جو حمزہ اور اس کی جنس کی حرکت کے مطابق عدلتا بدلتا رہتا ہے. عدلتا بدلتا ہے. جی جی معاشر عدلتا بدلتا ہے. اس صورت میں وہ حمزہ جب مفتوح ہو حمزہ اور الف کے درمیان رہتا ہے، اور جب وہ مکسور ہو تو وہ حمزہ اور یا کے درمیان ادا ہوتا ہے، اور جب مدموم ہو. میں یہاں تک پہلے بتا دوں آپ کو. بات یہ ہے کہ حمزہ حرکت کے مطابق بدلتا ہے. کبھی یہ بن گیا آ، دو حمزے جمع ہو جائیں جی تو پہلے حمزے کے اوپر زبر ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ آ پڑھتے ہو نا. تو ابدال بھی کرتے ہو نا آ. دوسرا حمزے کو کہتے ہیں الف سے بدل دو، پڑھا ہے نا آپ نے. جی جی. اور اگر یہ واو پہ ہو تو منونا، تو کئی قراتوں میں تو منونا پڑھتے ہیں، وہ بھی حمزہ تھا. اور اگر یہ یا کے نیچے ہو جیسے بیسا، تو کئی قراتوں میں بیسا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لفظ بولی ہے نا، نے کہا نا حمزہ اور اس کے ہم جنس کی حرکت کے مطابق. ہم جنس کیا مطلب کہ زیر، جو حمزہ کے بعد جو حمزہ کے نیچے زیر ہے آگے حمزہ ہے، یعنی حمزہ سے پہلے زیر ہو. جب حمزہ سے پہلے زیر ہو تو حمزہ کو بدلنا چاہیں تو وہ حمزہ پھر یا سے بدلے گا. اگر حمزہ سے پہلے پیش ہو تو وہ حمزہ واو سے بدلے گا. اگر حمزہ سے پہلے زبر ہو تو حمزہ الف سے بدلے گا. یہاں سے یہ اس عبارت سے یہ مراد ہے. اس سے مراد وہ حمزہ ہے جو حمزہ اور اس کی ہم جنس حرکت، حمزہ اور اس کی ہم جنس حرکت کے مطابق عدلتا بدلتا رہتا ہے. سمجھا گئی یہ؟ مأکول باکول تأمرونی. تو اگر اس کو بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ ماکول. کیونکہ الف سے کیوں بدلا؟ کہ اس سے پہلے زبر ہے. بیسا، اگر حمزہ سے پہلے زیر آ گئی تو پھر بیسا یا سے بدل دیں گے. اگر حمزہ سے پہلے پیش آ گئی یؤمنون تو پھر یؤمنون پڑھیں گے. سمجھا گئی یہ بات کی؟ اس کو یہ حمزہ جو ہے نا، اس کے اندر آپ نے دیکھا قرآن پاک میں ایک مکمل بدلا. حاجی صاحب یہ غور کرنا ہے. جب آپ نے اس کو مکمل بدلا پھر تو وہ معقول، پھر تو وہ الف ہی بن گیا نا، پھر وہ دو مخرج سے ادا نہیں ہوا. لیکن جب آپ نے بیسا پڑھا بیسا کو تو پھر وہ یا کے مخرج میں چلا گیا. جب یؤمنون کو یؤمنون پڑھا تو واو کے مخرج میں چلا گیا. لیکن
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو عین اور حمزہ کے درمیان پڑھنا پڑتا ہے، دوسرے الف حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا پڑتا ہے، یہ جو الف ہے آجمی. اب یہ حمزہ جو ہے، یہ الف جو ہے آجمی کا، یہ الف آدھا حمزہ کے مخرج سے اور آدھا عین کے مخرج سے، نہ اس میں جھٹکا ہوگا اور نہ الف کی آواز ہوگی، آجمی عربی. تو یہ کتنا حرف ہو گیا؟ تیسرا. ایسا سمجھائیے بات کی جی 3 حرف ہو گئے جی. اب آگے آ جائے دال نمبر 4. راج صاحب اس کو تو آپ پڑھ لیں، یہ جو پچھلا ہے نا آپ پڑھ رہے تھے وہ رہ گیا درمیان میں. اس سے مراد وہ حمزہ ہے، اس سے مراد وہ حمزہ ہے جو حمزہ اور اس کی ہم جنس کی حرکت کے مطابق عدلتا بدلتا ہے. اس صورت میں وہ حمزہ جب مفتوح ہو حمزہ اور الف کے درمیان رہتا ہے، اور جب وہ مکسور ہو تو وہ حمزہ اور یا کے درمیان ادا ہوتا ہے، اور جب مضموم ہو تو وہ حمزہ اور واو کے درمیان ادا ہوتا ہے، جیسے عجمی و عربی. ہمارے ہاں ایک ہی جگہ میں تصحیح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں امالہ ایک جگہ کیا گیا ہے، وہی معنی یا مطلب یہاں ہے. یہاں پر آجمی یہ مختلف ائمہ کرام جو ہیں وہ کافی جگہوں کے اوپر یہ چوتھا مخرج ہے صاد. وہ حادثہ پڑھیے ذرا. جی وہ صاد جس کو زا کی آواز کی بو دی جائے. یہ قرات امام حفص میں نہیں ہے، یہ دوسری قراتوں کے اندر ہے جن میں امام حمزہ کی قرات میں ہے. امام حمزہ کی قرات ایسا پڑھیے ذرا. یہ امام حمزہ کی قرات میں یہ صاد خالص صاد اور زا کی فرع ہے. فرع کہتے ہیں قسم کو. فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع، فارع عین. ہم کہتے ہیں قسم اور عربی میں کہتے ہیں فرع. جیسے ہم کہتے ہیں نا فروعی گل کی تھی، انہوں نے اصولی بات نہیں کی، فروعی بات کی ہے، یعنی اصل سے ہٹ کر بات کی ہے. تو جو اصل سے ہٹ کر ہو نا وہ قسم ہوتی ہے، اور یہ قسم کو عربی میں فرع کہتے ہیں. تو یہ صاد جو ہے یہ اہدنا الصراط، صاد ہے نا، امام حمزہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اہدنا الصراط. صاد کی سے شروع کرتے ہیں اور زا پر ختم کر دیتے ہیں. اہدنا الصراط، اور زا کے درمیان مخرج تو ان کا ایک ہی ہے، صاد زا سین کا، لیکن صاد کے اندر جو اس کی آواز ہے مختلف ہے، زا کی آواز بھی مختلف ہے. تو ان دونوں درمیان آوازوں کو لے کر وہ ایک حرف اور بنتا ہے، اور وہ یہ ہے جو صاد زا کی درمیان ادا ہوتا ہے. سمجھا گئی بات کی جناب؟ جی ہاں. تو کتنے ہو گئے؟ 4. اب آئیے 5واں آ گیا جی ہا کا مطلب ہے نمبر 5. امام کسائی قرات کے امام ہیں، امام کسائی. پہلے آپ نے امام حمزہ کی قرات میں صاد اور زا کے درمیان. اب امام کسائی یہ جب بھی یائے مدہ آئے نا، کہاں پر یائے مدہ، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ قی کے کہتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جیسے ہم وقف بالاشمام کرتے ہیں کہ پیش کے اوپر جب ٹھہرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ جب یائے مدہ سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو زیر والے حرف کو
ادا کرنے لگتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں. وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ، ایسا پڑھیے ذرا. وہ یا جسے واو کی آواز کی بو دی جائے، جیسے بو کیسے دیتے ہیں آپ؟ کوئی واو کی بو تو جب ہم نے یا مدہ ادا کرنا ہے تو اس میں پڑھیں گے تو یا ہی، لیکن ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو بو آ جائے گی. جی پڑھیے. امام کسائی کی قرات میں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اشمام خالص حرکت ہی کی فرع ہاں، ہے. اشمام جو ہے وہ پیش ہی کی ایک قسم ہے کہ پیش میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے تو وہ اشمام ہوتا ہے. سمجھائے نا؟ یعنی جب ہم پیش پڑھتے ہیں، مثلا قل هو اللہ احد، احدن تھا نا، تو یہاں پہ ٹھہرے احد کیا تو ساکن ہے، لیکن ہونٹوں کو گول کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ ہے. یہ اشمام، وقف بالاشمام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر حافظ جو ہیں وہ جب یاد کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس جہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں اس کے اوپر کون سی حرکت ہے. مثلا آپ پڑھیں گے نا، وہ حافظ کئی پڑھتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. تو ان کو کہیں بھئی ملا کر پڑھو، تو جب وہ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر بھی ساکن پڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کون سی حرکت. یہ روم اور اشمام کے اوقاف کا اجرا کیا گیا. تو اشمام جب ہم وقف کرتے ہیں پیش کے اوپر تو ہونٹوں کو گول کر کے گویا یہ بتا دیا جاتا ہے جی میں نے وقف تو کیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں پر پیش ہے. زیر کے اوپر وقف کر کے تیسرا حصہ ظاہر کر دیتے ہیں روم کر کے کہ میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑی سی حرکت ظاہر کر کے کہ یہ وقف بالروم ہے. تو اسی طرح امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ یا ساکن یا مدہ کو ادا کرتے ہیں تو وہ ہونٹوں کو گول کر کے واو کی بو دیتے ہیں. تو یہ واو جس کو یہ وہ یا جس کو واو کی بو دی جائے، یہ 5واں حرف فرعی تھا. سمجھا گئی یہ بات کی جناب؟ جی آگے پڑھیے جناب، نمبر 6 حرف ایسا پڑھیے. نون ساکن اور تنوین غنہ کیونکہ اخفا اور ادغام اظہار ہی کی فرع ہیں. جی اچھا جناب، اب یہاں پہ یہ حافظ صاحب آپ بھی ذرا پڑھیں نمبر 6 واو. واو نون ساکن اور تنوین حالت اخفا اور ادغام میں ادغام مع الغنہ کے ساتھ، کیونکہ اخفا اور ادغام اظہار کی ہی فرع ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، نون ساکن یا میم ساکن ان کی اصل جو ہے وہ اظہار ہوتی ہے. اصل کیا ہوتی ہے؟ اظہار ہوتی ہے. جیسے آدمی یہ حافظ عمر صاحب، والدین نے ان کا نام رکھا محمد عمر، اب یہ جناب حافظ بھی بن گئے، اب یہ قاری بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، مدرس بھی بنیں گے، خطیب بھی بنیں گے، مختلف حالتیں، اور یہ پینٹر بھی بنیں گے. کوئی بندہ پوچھے بھی حافظ عمر کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں. وہ کون سا؟ وہ اس کی ایک صفت کو جانتا ہے کہ وہ پینٹر ہے. دوسرا بندہ ان کی حفظ ہونے کو بھی جانتا ہے کہ وہ حافظ بھی ہیں. جو پوچھ رہا ہے دوسرے سے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پینٹر ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی حافظ عمر کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ جو کرنا یار میں اس کے نہیں میں بات
मुखातब होना और पेंटर होना और मुदर्रिस होना, जैसे राजा साहब भी नायब इमाम हैं, ये इमाम होना, ये इनकी कैफियत, ये इनकी असली हालत नहीं है। तो इसी तरह नून की असली हालत है इजहार। नून की असली हालत क्या है? इजहार। लेकिन नून में कभी इख्फा भी होता है, नून में कभी इकलाब भी होता है। नून जब होगा, नून का इदगाम जब वाव में होगा, तो अब नून जैसे आप पढ़ते हैं म्यूवाल, म्यूवाल, अब देखें आपने होंठों को गोल किया हुआ है और आप नून पढ़ रहे हैं, तो अब नून बयक नून बयक वक्त जो है, नून बयक वक्त जुबान की नोक से भी निकल रहा है और खैशूम से भी निकल रहा है, ठीक है ना। जब हमने कहा अन आमता, उस वक्त खैशूम में नहीं गया, लेकिन एक कैफियत ऐसी आ गई कि नून का इदगाम जब हमने किया, या में किया, मी यऊ म्यूवाल, मिम नून का मीम में, तो अब नून अपने मखरज के साथ साथ खैशूम में भी चला है। ऐसा समझाइए बात की। जी जी। तो ये भी तो फिर दो मखारज से निकला ना, नून साकिन और तनवीन, हालत इख्फा और हालत इदगाम माल गुन्ना के साथ, ठीक है। जब तो इसको भी उन्होंने हरूफ फरई में शुमार किया है, क्योंकि इख्फा जो और इदगाम जो है, अगर नून में इजहार ना होता, नून मजहर ना होता, तो अब अगर है तो वो उसकी असली कैफियत इजहार ही है, लेकिन अब इजहार में वो रहते हुए अब वो नून ने अपने सिफ्ते इजहार की बजाय अपने आप को मुदगम कर दिया, जाहिर नहीं हुआ, मुकम्मल बदल दिया, या उसमें इख्फा कर दिया, ना पूरा जाहिर हुआ और ना पूरा इदगाम हुआ। पूरा जाहिर हो तो फिर तो उसका इजहार है, एक मखरज से निकला, लेकिन अब अगर उसमें इख्फा हुआ तो वो ना तो इदगाम हुआ और ना इख्फा हुआ, दरमियान, ना इजहार हुआ, दरमियान में आ गया, जाहिर भी है और खैशूम के अंदर भी चला गया है। तो ये नून भी दो मखरज से, जब नून के अंदर इख्फा हो या इदगाम माल गुन्ना हो, तो नून भी फिर इसकी अपनी एक अलग पहचान है। इस दीगर कुर्रा जो हैं इनको हरूफ फरई में शुमार करते हैं। तो ये 6 हरफ हो गए, कि कितने हरफ हो गए जैसा? 6। कौन कौन सा? सबसे पहले ये अलिफ, अलिफ मुमाला, वो अलिफ जिसमें इमाला किया जाए। दूसरा वो लाम जो पुर हो लाम इस्मुल जलाला में। तीसरा जिसको जा की बू दी जाए। पांचवा वो याए मद्दा जिसको वाव की बू दी जाए। छठा वो नून साकिन और तनवीन कि जब उसमें इख्फा या इदगाम गुन्ने के साथ किया जाए। ये समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर पड़ा है। ये हरूफ असली जो हैं वो हैं 29 या 31। अगर वाव और या को भी शामिल करें हमजा की तरह, अलिफ हमजा को अलिफ अलहदा बयान करें, इसी तरह फिर वाव मुतहर्रिक को वाव मद्दा अलहदा शुमार करें, या मुतहर्रिक को या मद्दा अलहदा शुमार करें, तो ये 31 हो जाते हैं। और अगर इन तीनों को अलहदा शुमार न किया जाए, जैसा कि साहब फ़वाइद मक्किया ने 28 हरूफ कहा है, तो ये तो हो गए 28 हरूफ। अब उसके अलावा 6 29 में अलहदा ना करें वाव और या को, जैसे हम 29 कहते हैं 29 हरूफ, उनमें 6 को डालें तो फिर ये 35 हरूफ हो जाते हैं। 6 फरई और 29 हरूफ जो हैं ये असली। अब हम इनको इनके मखारज बयान करेंगे। अब ये आ गया लुगत और इस्तिलाह में मखरज का मफहूम। इंशाअल्लाह अब मश्क का टाइम आ गया है,
کل انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے، مخارج کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے آج ہم سورۃ القریش کی مشق جو ہے وہ کریں گے۔ میں پہلے حدر پڑھتا ہوں اور باری باری تینوں دوست جو ہیں مجھے حدر سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جی حافظ عمر صاحب آپ وصل جمیع کر کے پڑھیں، تعوذ بسملہ کے اندر وصل جمیع کر کے پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ حافظ عمر صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اور وآمنہ کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے؟ 5۔ لا لکھر 5۔ یہ 5 کیوں لکھا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں کر سکتا۔ یہ 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ امام کہتے ہیں کہ آیت ہے، کچھ امام کہتے ہیں آیت نہیں ہے، سمجھے نا؟ جہاں پر اختلاف ہونا آیت ہے یا آیت نہیں ہے تو وہاں پر پھر اس طرح کا گول دائرہ، یہ گول دائرہ اصل میں آیہ گول تا ہے نا، اس کی یہ جدید شکل ہے۔ تو اب یہ گول دائرہ یہاں نہیں ڈالا کیونکہ یہ گول دائرہ پھر آیت پکی ہو جائے گی، چونکہ اس میں اختلاف ہے لہذا یہ گول دائرہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یہ اختلافی آیت ہے۔ سمجھا گئی یا آپ کو بات کی؟ پھر پڑھیے ایک دفعہ، اب آپ وصل اول فصل ثانی بالثالث سے پڑھ کی طرح سے پڑھیں، ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاءاللہ۔ جی حاجی صاحب آپ پڑھیے وصل اول بالثانی وفصل ثالث، وصل اول بالثانی وفصل ثالث، اس طرح سے آپ پڑھیے۔ حضر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی راجہ صاحب آپ فصل جمیع کے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انشاءاللہ آپ اور بہتر ہو جائیں گے. فرق پڑے گا روزانہ. ناظرہ خان بندہ اس طرح اگر پڑھنا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ قرصب حافظ عمر آئیے اب مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف والصيف. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ مد ہے نا رحلت الشتاء کے اوپر, اس کو اس سے تھوڑا سا اور لمبا کرنا ہے. پھر سنیے ذرا. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله ما شاء الله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ مد اس سے تھوڑا سا کم, اس کو یہ درمیانی مد ہے, اس میں توسط ہوتا ہے. پھر سنیے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. پھر پڑھیے ذرا. فليعبدوا رب هذا البيت. پھر پیچھے سے آئیں لإيلاف قریش سے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف جی فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله ما شاء الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من
خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف صدق الله العظيم صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام تک پہنچا. کل انشاءاللہ العزیز درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور یہ کرونا کا مرض جو پوری دنیا میں لوگ اس سے مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ پھیلا ہوا ہے. عارف محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.